वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और आपको पता है कि हमारे जो शो है उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो है वो हम बिखेर सके। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि इंसान को इंसान का दर्द समझना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान ही इंसान का दर्द समझे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है, जब कोरोना था, अभी भी कोरोना है, हमने कल भी न्यूज़ में देखा कि पाकिस्तान में जो है वो तालीमी इदारों पर दोबारा से पाबंदी लग गई है और दोबारा से जो है वो तमाम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो पाकिस्तान जाना शुरू हो गया है। अब जो पार्क्स हैं उसे भी 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये शॉपिंग मॉल हैं, पार्क हैं, उनको जो है वो 6 बजे बंद तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो गरीब इंसान है जो कि अपना रोज़गार कमा रहा होता है, आखिर वो जो है वो किस तरह से इन तमाम तर सूरत हाल में अपने आप को जो है वो सरवाइव करेगा, अपनी फैमिली को लेकर चलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आखिर वो किस तरह से सरवाइव करेगा। मुझे सबसे पर्सनली बुरा भी ये लगता है कि इंसान को इंसान का जो है वो दर्द नहीं है। इंसान इंसान को नहीं समझता। हमारे जो आला हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े तख्त पर जो है वो बैठ तो गए हैं, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, जो बेहद जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप आवाम से अगर आप वादे करें तो एटलीस्ट उन वादों को पूरा करने की सलाहियत भी रखें, क्योंकि आज अगर आप इस मनसब पर हैं तो वो हमारे वोटों से ही हैं। हमारे साथ जो है हमारे स्पेशल गेस्ट आज के जो है वो मेहमान, खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अशरफ कादरी जो कि चेयरमैन है कादरी एंड कुरैशी फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का और मुझे मौका देने का कि मैं अपने आपके प्रोग्राम में आऊँ और कुछ बात करूँ मॉर्निंग में। अच्छी बात है कि मॉर्निंग में बात ज़्यादा समझ में आती है। तो तारुफ के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि कादरी कुरैशी फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से लोगों की खिदमत का काम सर अंजाम दे रही है और हम मुख्तलिफ़ शोबाजात में लोगों के काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के शक्ल में इमदादी जो कोरोना चल रहा था, कोरोना में जो इमदादी तिब्बी इमदाद थी, लोगों के रोज़गार के मसाइल थे वो, इसके अलावा थर के अंदर वो सोलर सिस्टम का प्रोग्राम, फिर जो दीगर राशन के मामला थे। कोरोना के अंदर हमारी टीम ने कमोबेश 10,000 राशन कराची में तकसीम किए। इसके अलावा हमने पंजाब में भी राशन तकसीम किए। तो कादरी कुरैशी फाउंडेशन अपने तौर से मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमत, लोगों की मदद, लोगों के काम आना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को माहौलियाती असरात से बचाना, ये सारे प्रोग्राम कादरी कुरैशी फाउंडेशन कर रही है और इसके प्रोग्राम फ्यूचर में और मज़ीद बढ़ेंगे। आपके प्रोग्राम में आज जो मैं आया हूँ, बिलखुसूस जो आज मैं अपने व्यूवर्स को और कहना चाहूँगा नाजरीन को, वो ये बात है कि किसी भी मुल्क की हालत जब तक नहीं बदलती जब तक के वो खुद नहीं बदलेंगे। आपने सुना होगा ना, मशहूर बात है कि किसी कौम की हालत जब तक नहीं बदलती जब तक के वो खुद नहीं बदलते। मैं आपसे यहाँ पे सवाल करता हूँ आपके चैनल से कि आप गुज़िश्ता 4 से 5 साल में पाकिस्तान के अंदर कई NGOs काम कर रही हैं, कई NGOs आ रही हैं, बड़े बड़े नाम हैं, और आप ये भी सुनती होंगी कि पाकिस्तान एक फयाज मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर लोग बेइंतहा डोनेशन देते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, इन सारे कामों के बावजूद क्या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में कमी हुई? बताएं। बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने वालों में कमी हुई? क्या पाकिस्तान के अंदर हाथ फैलाने वालों में कमी हुई? क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी में कमी हुई? क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी हुई? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सिस्टम। जब तक कि आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे लोग नहीं बदलेंगे। हमारा सिस्टम, हमारी जो जितनी भी NGOs काम कर रही हैं वो इस तरह काम कर रही हैं कि लोगों को मज़ीद, मतलब कह सकते हैं कि लोगों को मज़ीद गरीब किया जाए, क्योंकि कोई भी आदमी सर्वाइव करता है अपने काम से। हम एक मिसाल देते हैं
کہ گھر ہمیشہ آپ کے گھر سے چلتا ہے، مانگنے سے نہیں چلتا. آپ کی گاڑی آپ کے گھر سے چلتی ہے، لوگوں کے در سے نہیں چلتی. تو ہمارے سسٹم نے لوگوں کو باہر کھانے پہ مجبور کر دیا. ہمارے سسٹم نے لوگوں کو مانگنے پہ مجبور کر دیا. ہمارے سسٹم نے لوگوں کو کام نہ کرنے پہ مجبور کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سنا کہ ایک آدمی وہ بھیک مانگتا ہے تو 1000 روپے کماتا ہے، بغیر محنت، بغیر مشقت، بغیر کسی کے. اور دوسرا آدمی اگر وہ کام کرنے نکلتا ہے تو وہ کیا کماتا ہے؟ 500 روپے، جس میں اس کو بے انتہا محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو پسینہ بہانا پڑتا ہے. اب بتائیں، اب میں آپ سے کہتا ہوں کیا کریں گے لوگ؟ پیپل لک فار ایزی وے کہ اب کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، اتنا جاؤ دھکے کھاؤ، مالک کی سنو، اور ملے کیا 600-700 روپے. جائیں گے کسی سے آگے بھیک مانگ لیں گے، کوئی ادارہ ہوگا، کوئی فلاحی ادارہ ہوگا، وہ ہمیں بھیک دے دے گا، ہمارا گزارا چل جائے گا. نہیں ملے گا تو باہر بہت سارے کھانے کی جگہیں موجود ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے. اب تو باقاعدہ لگ رہے ہیں آفیشلی طریقے سے ہمارے ملک میں دسترخوان لگ رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سنا، اگر میں اس پہ بات کروں نا تو بات بہت بڑھ جائے گی. میں صرف سسٹم کی بات کروں گا کہ ہم کیا سسٹم دے رہے ہیں. ہم کیا آپ کے یہ چلیں بات آپ نے کر ہی دی ہے تو میں بات کو کرتا ہوں. کیا آپ کے دسترخوانوں میں کمی آئی؟ چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیا جو یہ لگ رہے ہیں دسترخوان، کل 100 لگتے تھے، بالکل، کیا آج 200 ہو گئے یا آج 50 ہو گئے؟ اتنا ہی ہے. لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، دسترخوان بڑھتے جا رہے ہیں، بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ادھر بیٹھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. سسٹم اگر ہوتا، یہ ہے کہ کم ہونا چاہیے، اگر سسٹم ہوتا تو یہ دسترخوان بڑھتے نہیں بلکہ یہ کم ہوتے ہیں. اگر سسٹم ہوتا تو دسترخوان پہ بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھتی نہیں بلکہ کم ہوتی. اگر سسٹم ہوتا تو آج ہمارے یہاں لوگ مختلف ذرائع استعمال کر کے بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. اب میں آپ کو بات کرتا ہوں سسٹم کی. ہمیں انکریج کرنا پڑے گا، ہمیں حوصلہ افزائی کرنا پڑے گی محنت کی، مشقت کی، اور ہمیں حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی بھیک کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں، آپ جاتے ہیں بازار میں گئے، آپ نے 200 روپے کی سبزی لینی ہے، صرف 200 روپے کی سبزی لے رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے بازار کے اندر. جب آپ 200 روپے کی سبزی لیتے ہیں تو آپ سبزی والے سے تول کرتے ہیں کتنے کی آلو، اچھا 20 روپے کم کر لو، اچھا 30 روپے کم کر لو. اب آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ بارگین کر رہے ہیں. آپ کے برابر میں ایک شخص آتا ہے، مجھے بھیک دے دیں. آپ نے وہی 50 روپے اٹھا کے اس کو دے دی. بالکل یہ حقیقت بات ہے. آپ نے اس کو دے دیا. اب وہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، صبح سے شام ریڑھی گھسیٹ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو نہ کریں بارگین. ٹھیک ہے 200 روپے کی، یہ لو بھائی 200 روپے، 220 روپے دے دیں آپ اس کو، اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. ہمارا تو حال یہ ہے سنا کہ جب ہم رکشے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پہ رکشے میں ہمارے 90 روپے کا بل بنے، 90 روپے کا بل بنا، 10 روپے کا سکہ آتا ہے، ہم آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، لاؤ 10 روپے واپس دے دو. ہاتھ پھیلا دیتے ہیں رکشے والے کے آگے کہ یار رکشے والا کیسے کما لے گا، وہی 10 روپے ہم اٹھا کے بھیک میں دے دیتے ہیں. اب چھوڑ دیں وہ رکشے والے کو. اس سے کیا ہوگا؟ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، کام کو فوقیت ملے گی، کام کی اہمیت بڑھے گی، اور لوگوں کو جو بھیک مانگتے ہیں ان کی اہمیت کم ہوگی. دیکھیں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور میں بزنس کر رہا ہوں. ہمارے پروگرام میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. ہم نے کرونا میں پروگرام شروع کیا، اس کا نام تھا سیلف امپلائمنٹ، خود کفیل پروگرام، جس میں ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کام کریں. ہم ذرائع دیتے ہیں ان کو. ہم نے فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، کراچی، سب جگہ، چونکہ میرا انڈسٹری سے تعلق ہے، میں بزنس مین آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کہاں کیا بزنس ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا، ہم نے انکریج کیا، ہم نے ان کو مشینیں دیں، ہم نے ان کو کام کے ذرائع دیے، اور جس سے فائدہ کیا ہوا، آج 2000 کم از کم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کم از کم 8000 لوگ اس کام سے وابستہ ہیں اور روزگار کما رہے ہیں. نہ صرف یہ کام ہو رہا ہے بلکہ وہ ساری چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے گورنمنٹ کے فارن ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، اتنی NGOs ہیں، اتنے ادارے ہیں، یہ سارے ڈونرز کون ہیں؟ ان کے ڈونرز بزنس مین ہوں گے نا. بالکل، بزنس کرنے والے ڈونرز ہوں گے نا، جو بزنس کرتے ہوں گے، جن کے بزنس چلتے ہوں گے، جن کی زکوٰۃ نکلتی ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ڈونیشن دے رہے ہیں، آپ اس ڈونیشن سے ایک ادارہ بنا دیں. آپ اتنی فیکٹریاں لگاتے ہیں،
اتنا آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, آپ ایک اپنی آخرت کے لیے ایک انڈسٹری لگاتے ہیں. اب مسجد بناتے ہیں نا, ایک سمجھ لیں یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, ایک انڈسٹری لگا دیں جہاں لوگوں کو روزگار میسر ہو. ایک انڈسٹری لگا دیں جہاں لوگ ہنرمند بنیں. ہمارے یہاں لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ہنرمند نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. پاکستان میں ٹیکسٹائل پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیں پاکستان کے اندر کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ایجوکیٹڈ پیپل ہیں, ان کو ہنر سے آراستہ کرتے ہیں, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں. ہاؤ مینی؟ نتھنگ. بالکل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ ان کو ہنرمند نہیں بناتے, ان کے پاس ایجوکیشن تو ہوتی ہے, تو ادارے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ ادارے کو ان کو پالش کرنے کے لیے مزید 2-3 سال کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ان کو نہیں ہوتا, وہ پالش نہیں ہو پاتے, جس سے ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ایک سروے کیا تھا کہ کراچی کے اندر کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں, تو میں انگلیوں پہ گنا سکتا ہوں 2 یا 3 ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں. اچھا, اب میں اپنی بات کو جو میرے سر ایک منٹ, میری بات بہت مزے کی اور بہت لوگ اس کو سمجھیں گے اور بہت سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے 2 درہم یا 1 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ اور جنگل جس سے جا کے لکڑی کاٹو اور اسے بیچو اور اپنے گھر والوں کا گزارا کفالت کرو. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک بزنس دیا نا, اسے ایک موٹیویشن دی. یہ نہیں کہا کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ کھانا مل جائے گا, ایک موٹیویشن دی. اچھا, اس وقت کوئی انڈسٹری تو نہیں تھی, کوئی بزنس تھی تو نہیں تھا, یہی بزنس تھا. تو یہی بزنس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیا. وہی شخص بعد میں آیا اور کہا کہ اب میرا گزارا اچھا ہوتا ہے. بالکل. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم بہت ہی زبردست باتیں کر رہے تھے, اور بیسکلی ہمارا آج کے بات کرنے کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ آخر ہمارے معاشرہ جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ, ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو کہ شاید جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھی ہوں, لیکن ہم نے جس طرح سے سروائیو کیا وہ بہت مشکل تھا. خاص طور پر پینڈیمک میں جب تمام تر لاک ڈاؤن تھا, اس میں غریب عوام کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور دوبارہ سے اب جو ہے وہ کرونا نے سر اٹھایا ہے, اور ہم جو ہے وہ اب دوبارہ سے کہیں نہ کہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ایک اندیا دیا گیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو نافذ کیا گیا ہے, یہ بیسکلی ایک اندیا دیا گیا ہے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ مکمل طور پر اگر کرونا کے کیسز کم نہ ہوئے, یا اگر جو ہے وہ آپ لوگوں نے احتیاط نہ کیا, تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ پینڈیمک جس میں ہم سب لوگ جو ہے وہ گھر میں تھے, تو وہ دوبارہ سے ہم جا سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ ایک مسیحی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا اس وقت جو ہے وہ ساتھ دے سکے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ محمد اشرف قادری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے. ان کی میں جو تعریف کروں میرے خیال سے بہت زیادہ کم ہے جو ان کی تعریف کی جائے. سب سے بڑی بات جو ہے, یہ چیئرمین ہے قادری جو ہے وہ قادری فاؤنڈیشن کے اور قریشی فاؤنڈیشن کے, اور سب سے بڑی بات ہے Q&Q فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ مستحق افراد میں ماہانہ طور پر بنیادی جو ہے وہ راشن بھی تقسیم کیا جاتا ہے, جبکہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ Q&Q فاؤنڈیشن کی جانب سے 10,000 خاندانوں میں راشن کی تقسیم کیا گیا ہے, جبکہ Q&Q فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ سندھ کے مختلف شہروں میں کپڑوں کی تقسیم کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ راشن فراہم کی گئی ہے, جو ہے وہ کپڑوں بھی ان کو فراہم کیے گئے ہیں. Q&Q فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ قدرتی آفات سے متاثرہ ضرورت مند لوگوں کو جو ہے وہ ہنگامی امداد جو ہے وہ فراہم کرنے کا عزم جو ہے وہ جاری ہے اور ساری ہے, اور ابھی بھی مزید جو ہے وہ ان کے فیوچر پلانز بھی ہیں, اور یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, مستحق افراد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تمام تر یہ جو ہمارے پاکستان میں مسئلہ ابھی پھیلا ہوا ہے بے روزگاری کا, ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں ان میں کم سے کم غربت کو تھوڑا کم کیا جائے اور لوگوں کی مشکلات کو جو ہے وہ حل کیا جائے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ Q&Q فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ قدرتی آفات سے جو ہے وہ ہنگامی طور پر امداد فراہم کرنے کا عزم ہے. Q&Q فاؤنڈیشن تعلیم کے میدان میں بھی سب سے آگے ہے, مطلب انہوں نے جو ہے وہ سب سے بڑی چیز
جو یہ لگی مجھے کہ انہوں نے راشن فراہم کیا اور دیگر دوسری چیزیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تعلیم بھی فراہم کی. یہ تعلیم کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑا, انہوں نے تعلیم کو نہیں بھولے, جس کی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے. آپ کی طرف آئیں گے. سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جس طرح راشن کو اور دیگر چیزوں کو لے کر چلے, اس طرح تعلیم پر بھی کام جاری رکھا آپ نے. دیکھیں, یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. تو اس وقت چین کافی فاصلے پر تھا, تو اہمیت کا احساس دلایا گیا. اور کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی قوم, کوئی بھی ملک بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہاں جہاں پہ لٹریسی لیول بہت ہی ڈاؤن ہے, یہاں پر لوگوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی. دیکھیں ثنا, میں پھر وہی بات کروں گا سسٹم کی. ہم این جی اوز کا کام ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دلاتے, جو فیکٹری میں ہم جاتے ہیں جہاں پہ آج کل 18 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ منع ہے, کہیں کروا بھی رہے ہوتے ہیں لوگ کام, تو ہم جب ان ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم کیوں نہیں دلاتی, تو وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کما کے نہیں لائے گا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا, یہی تو کماتا ہے, یہ اسی کی وجہ سے تو ہم آگے چلتے ہیں. بات وہیں آ جائے گی سسٹم. تو یہاں پر قادری قریشی فاؤنڈیشن ایسی مائیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں, جو ماسیاں ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں اور ان کے بچے پڑھ نہیں پاتے, ہم انہیں تعلیم کی سہولت مہیا کرتے ہیں, ان کے اسکول کی فیس دیتے ہیں, ان کے جو بھی اخراجات تعلیمی ہوتے ہیں وہ ہم مہیا کرتے ہیں, کورسز دلواتے ہیں ان کو, وہ ہم کرتے ہیں, قادری قریشی فاؤنڈیشن کرتی ہے. اور تعلیم کے شعبے میں ہم مزید یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اسکول بنائے جائیں جہاں پہ بچے کو پیسے دیے جائیں کہ آپ آئیں اور یہاں پہ پڑھیں. یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں تو بچوں سے تعلیم کو ہم نے بہت مہنگا کر دیا نا, اور تعلیم کا معیار کہ جتنے زیادہ پیسے اتنے اچھا اسکول. تو اگر جتنے زیادہ پیسے اور اتنا اچھا اسکول, تو پھر جو بچے جس کا باپ 15,000 کماتا ہے, 25,000 کماتا ہے, وہ اپنے بچے کو 5,000 کے والے اسکول میں نہیں ڈال سکتا, تو اس کا بچہ کیسے پڑھے گا, کیسے پڑھے گا اس کا بچہ. تو ہمیں تو سب کے بچوں کو دیکھنا ہے نا. میں ایک فارمولہ دیتا ہوں, میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں, اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو صاحب ثروت ہیں, کہ یار آپ اپنے بچے کی فیس دیتے ہیں نا, 25,000 روپے ہر مہینہ دیتے ہیں نا, تو آپ ایک کام کریں, اپنے بچے کی فیس کے ساتھ 5 اور بچے لے لیں, 5,000 کی ان کی بھی فیس دے دیں. جہاں آپ کا بچہ پڑھے گا وہاں وہ 5 بچے بھی پڑھ کے آپ کے بچے کے مقابل آ جائیں گے. میں ایسے معاشرے کو جانتا ہوں, میں افریقہ میں جانتا ہوں جہاں پہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. آج وہ لوگ افریقن چونکہ تعلیم نہیں ہے, انہی کے پیسے پہ قابض ہو رہے ہیں, کڈنیپ کر رہے ہیں. دیکھیں معاشرے میں فرق تو ہم پیدا کر رہے ہیں نا. ایک کا بچہ پڑھ نہیں رہا, ایک کا بچہ بہت لیول پہ جا کے پڑھ رہا ہے, لیکن یہ بچہ تو اسی معاشرے کا ہے, اس بچے نے تو اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو یہ کیا کرے گا بڑھ ہو کے, یہ چوری کرے گا, یہ ڈاکے ڈالے گا, یہ آپ کو ہی لوٹے گا, کیونکہ آپ نے اسے جاہل رکھا, آپ نے اسے تعلیم نہیں دلوائی. تو جہاں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں, میرا پیغام یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی دیکھیں جو آج تعلیم حاصل نہیں کر رہے. قادری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام تر جو مسائل ہیں ان کی وجہ کیا سسٹم ہی ہے؟ دیکھیں ثنا, ایک بات یاد رکھیں, یہ جتنی بھی این جی اوز چل رہی ہیں نا, یہ جتنے بھی کام ہیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لوگوں نے جب دیکھیں ریاست ناکام ہو گئی. آج آپ کراچی شہر سے میں رہتی ہیں, کراچی شہر میں جب شاید 1 کروڑ کی بھی آبادی نہیں تھی تو 3 بڑے ہاسپٹلز تھے. آج کیا ان ہاسپٹلز میں اضافہ ہوا؟ کیا گورنمنٹ نے مزید ہاسپٹلز بنائے؟ سندھ کی حالت تو اس سے بھی ابتر ہے, سندھ کی حالت پہ آپ جائیں. تو یہ جب ریاست یہ کام کرنے میں ناکام ہوئی تو لوگوں نے اپنے طور سے اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ اسے اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں. اصل ذمہ داری ریاست کی ہے, سسٹم کی امپلیمنٹیشن بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو لوگ ذمہ داریاں لیتے ہیں. تو لوگ اپنے طور سے جتنا کر سکتے ہیں, جتنا یہاں لوگ اپنے طور سے اس کو سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا ذمہ داری ان کی ہے جن کے یہ کام ہے. دیکھیں تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری. صحت دینا کس کے, مطلب جو ہاسپٹل صحت کے معاملات دیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست سپورٹ کرے ان لوگوں کو جو اس کام میں آگے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ان کو سپورٹ کرے. ہمیں ملائے اپنے کاموں میں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے.
تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں بھی، روزگار کے میدان میں بھی، ایون مہنگائی کے میدان میں بھی ہم جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی. پانی کے پروجیکٹ ہم نے سندھ میں جا کے پانی کے پروجیکٹ لگائے، واٹر سولر سسٹم ہم نے وہاں پہ لوگوں کو مہیا کرے، کیونکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے. لیکن مجھے سب سے جو چیز میں نے ابھی دیکھی کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے دسترخوان لگا کر لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ اب کام نہیں کریں گے، ان کو ایک چیز مہیا ہوئی جا رہی ہے. لیکن جو اب اگر ہم بات کریں جو این جی اوز ہوتے ہیں، وہ این جی اوز جو ہے وہ بھی تو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بار اگر کسی حکومت نے کام کیا تو ہم اسے تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں، میں حکومت کی تنقید نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کسی این جی او کی تنقید کر رہا ہوں. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. پلیز میری بات کو سمجھیے گا، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک بات کی جاتی ہے، آپ نے دسترخوان لگا دیے، لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، تو جسے ملے کھانے کو کون جائے کمانے کو؟ تو جب کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. یہ دسترخوان لگے تھے ان لوگوں کے لیے جن کو فوری امداد کی ضرورت تھی، فوری کھانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ان کو کھانا مل جاتا. لیکن اب اس سسٹم کے تحت کیا آپ دسترخوانوں کا وزٹ کریں، کیا اس دسترخوان پہ روز وہی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا یہ لوگ جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کیا یہ لوگ اس کے بعد کوئی کام کرتے ہیں ایک دن کھانا کھانے کے بعد یا دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد؟ کیا ان لوگوں نے اپنی عادت نہیں بنا لی اس کو؟ کیا دسترخوانوں میں اضافہ نہیں ہوا؟ دسترخوان بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لوگ کام کرنے سے بچتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کام والے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ پھر جو مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی جو تبدیلی کے کہا جا رہا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی مثبت تبدیلی نہیں ہے. اگر ان دسترخوانوں پہ آنے والے لوگ سیکنڈ ڈے کوئی کام کر رہے ہوتے نا کہ یار ہم نے آپ کو آج کھانا کھلایا، کل آپ کام کریں گے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی. وہاں سے آپ کو لوگ ملتے، یعنی مین پاور حاصل ہوتی. وہاں سے آپ کو ایسے لوگ ملتے جو بے روزگار تھے، آپ ان کو اس کے بعد ان کا روزگار دیتے. ایسا تو نہیں ہوا. تو یہ کوئی مثبت تبدیلی تو نہیں واقع ہوئی. میں پھر وہی کہوں گا کہ جب تک کہ آپ انڈسٹریز نہیں لگائیں گے، لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے، لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ کام کرنے میں ہی آپ کی بقا ہے، کام کرنے سے ہی آپ جیت سکتے ہیں. کوئی بھی معاشرہ، یہ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور ٹھیک ہے، تو آپ کو فرد کو تبدیل کرنا ہے، معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. لوگوں کو تبدیل کرنا ہے، لوگوں کو اس بات پر لانا ہے کہ یہ آپ کی منزل نہیں ہے. آپ کام سے جی مت چرائیں. اگر آج آپ کام سے جی چرائیں گے، آپ کتنے دن تک دسترخوان پہ بیٹھیں گے؟ اچھا، پھر میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات. آپ دسترخوان پہ بیٹھ گئے، آپ نے دسترخوان پہ کھانا کھایا، تو باقی جو فیملی آپ کی گھر میں بیٹھی وہ کیا کرے گی؟ اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ اس کے لیے یا تو مانگے یا پھر وہ مانگے. کلچر تو آپ نے مانگنے کا فروغ دے دیا نا. آپ نے تو اپنا پیٹ بھر لیا. جو آپ کے پیچھے آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، وہ کیا کرے گی؟ آپ پیسے لاتے، پیسے کما کے لاتے، کچھ گھر میں دیتے، گھر کا راشن چلتا. تو ہم بشمول میں یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ سسٹم اپنانا چاہیے کہ لوگ خود سے کام کریں. ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں، چائنا کی ہم مثال دیتے ہیں کہ 35 سال میں وہ لوگ غربت کی لکیر سے they were down 50%. اور آج now they are 0%. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر ہم جو ہے وہ ترقی کی جانب جو گامزن ہے لیکن ترقی کر نہیں پا رہے ہیں، کیا اس کی بنیادی وجہ ہم اسے ٹھہرا سکتے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے اس نے اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو جو ہے وہ شعور عطا کرنے کے بجائے جو ہے وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ سنا، مجھے آپ کو ایک بات بتائیں، آپ کس سے ترقی کرتے ہیں؟ لوگوں سے ترقی کرتے ہیں. فرد دیکھیں، ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے، اس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا لوگ اس کے سرمایہ ہیں. آج پاکستان کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں، وہ لیول نہیں ہے لوگوں کا. میں بیرون ملک میں رہتا ہوں، میں پوری اللہ کا کرم سے میں دنیا دیکھا ہوا آدمی. آج پاکستان کے لوگوں کو بیرونی دنیا میں پسند نہیں کیا جاتا امپلائمنٹ کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے لوگوں کو
یہ بنا دیا, ہمارے سسٹم نے یہ بنا دیا, ہمارے لوگوں کے وہ اب کام اتنی محنت سے نہیں کرتے جو آج کی نیڈ ہے, اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جو آج کی نیڈ ہے, اتنے سمجھدار نہیں ہیں جو آج کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ, ہماری عوام بیرونی دنیا میں ہماری لیبر, ہماری اسکل لیبر مقابلہ نہیں کر پا رہی, اور یہ سارا خرابی پیدا ہو رہی ہے ہمارے سسٹم کی وجہ سے کہ ہر آدمی شارٹ کٹ میں جانا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں شارٹ کٹ سے کام کروں اور اوپر چلا جاؤں, جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. آپ کو باقاعدہ جو مراحل ہیں وہ طے کر کے آپ کو اوپر جانا پڑتا تھا. تو جب تک کہ آپ یہ سسٹم تبدیل نہیں کریں گے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے کہ آپ کا مستقبل دسترخوان پہ نہیں ہے, آپ کا مستقبل کسی فیکٹری میں ہے, آپ کا مستقبل کسی مزدوری میں ہے, آپ کا مستقبل کسی کام میں ہے. اپنے آپ کو ضائع مت کرو, ہم ضائع کر رہے ہیں لوگوں کو. بالکل. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم قادری صاحب سے بات کر رہے تھے کہ تمام تر جو ہے وہ QNQ فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بھی جو ہے وہ آگے ہیں. لوگوں کو کپڑے فراہم کرنا, لوگوں کو جو ہے وہ راشن فراہم کرنا, اور دیگر جو ہے وہ تھر پارکر میں جو ہے وہ پانی کے پلانٹس تک لگانا جو ہے وہ QNQ فاؤنڈیشن نے اپنا کام جو ہے وہ کیا ہے بخوبی. اور ان کے اب فیوچر پلانس کیا ہے اور مزید جو ہے وہ کس پر جو ہے وہ ابھی کام جاری ہے, ہم جو ہے وہ قادری صاحب سے پوچھیں گے. آپ کو ایک بار پھر ویلکم کریں گے, اور جو ہے وہ اب مزید جو ہے وہ QNQ فاؤنڈیشن جو ہے وہ آگے کے کیا پلانس بن رہے ہیں. آگے دیکھیں, ہم صحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. ہم چونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اس کے علاوہ جو دیگر شہر ہیں سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, یہاں پر ہم اپنے میڈیکل سینٹر قائم کر رہے ہیں جہاں پر ابتدائی طبی امراض کی تشخیص اور ان کا علاج ہوگا. تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کی کم آمدنی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا علاج ہی نہیں کرواتے. جب علاج نہیں کرواتے تو چھوٹا مرض بڑے مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جس طرح ہوتا ہے نا ایک موبائل سینٹر کے آپ کے ہر علاقے میں ہر 10 لاکھ کی آبادی, ہر 20 لاکھ کی آبادی کے ساتھ آپ کا ایک میڈیکل سینٹر ہو جہاں پہ لوگ بآسانی پہنچ بھی سکیں. اگر ہم, کیونکہ شہر بہت وسیع ہو چکے ہیں, دور بنا دیں گے تو اس کے لیے کنوینس پرابلم ہوگی. تو یہ ہمارا فیوچر پروجیکٹ ہے کہ کراچی میں ہم کم از کم 20 میڈیکل سینٹر, سیالکوٹ کے اندر ہم 3, فیصل آباد کے اندر 2, اس طرح ہم میڈیکل سینٹر کا قیام عمل میں لا رہے ہیں انشاءاللہ. دوسرا تھر پارکر کے اندر واٹر سولر پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے, ریگولر چل رہا ہے, وہ ریگولر لگ رہے ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا پروگرام ہے جس کے اوپر میں پھر بات کروں گا, وہ ہم کام کر رہے ہیں خود کفیل یعنی سیلف امپلائمنٹ کے اوپر. اور میں میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ بزنس مین ہیں, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ انڈسٹری لگائیں, پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائیں. ہم بھی لگا رہے ہیں, اور بھلے اس میں ہمیں نفع ہو یا نہ ہو, ہم اس وجہ سے وہ انڈسٹری لگا رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. اچھا ثنا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو روزگار ملے. ہم ہاؤس انڈسٹری کو پرموٹ کرتے ہیں, گھریلو صنعت کو پرموٹ کرتے ہیں, ہم SME کو پرموٹ کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے وہ یہی ہے. ہم باہر سے را مٹیریل منگا کے, ہم نے لیدر انڈسٹری, جو لیدر گلوز کی انڈسٹری ہے, جو میرا کا بزنس بھی ایک طریقے سے بیٹھ رہی تھی, ہم نے وہاں پہ را مٹیریل لا کے تقریباً کوئی ہزاروں خاندانوں کو روزگار فراہم کیا وہاں پہ. اسی طرح ہم جو چیزیں یہاں پر بن سکتی ہیں اور وہ نہیں بن پا رہی ہیں, ہم انہیں امپورٹ کرتے ہیں, یا پھر ہم اس لیول پہ نہیں بنا پا رہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ بنائیں. ہم نے میڈیکل کی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے, اور پاکستان سے باہر ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. تو ہم نے میڈیکل انڈسٹریز کے اندر کام شروع کیا ہوا ہے. میڈیکل سوٹس بنا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں بلکہ باہر بھی جا رہے ہیں. اس سے پہلے وہ یہاں نہیں بنتے تھے. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا جو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ضعیف لوگ, بوڑھے لوگ جو سنگل رہ گئے, جن کے بچے نہیں ہیں یا بیوہ ہیں, تو ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ ان کی باقاعدہ لسٹ بناتی ہے, اور ایوری منتھ ہم ان کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کرتے ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں, جس سے وہ ہاتھ پھیلانے سے بچتے ہیں اور ان کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے. یہاں پر دیکھیں, پھر میں ایک اور سسٹم کی آج آپ کے چینل سے بات کروں گا, شادی کا سسٹم. بہت سی NGOز ہیں شادی کرواتی ہیں, شادی کے لیے پیسے جمع کرتی ہیں, عورت کی شادی اور لڑکے کا ولیمہ.
اب مجھے یہ بتائیں, کیا عورت کی شادی کے لیے ضروری ہے کہ 2 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا ضروری ہے کہ ولیمے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں؟ بالکل بھی نہیں. عورت کا تو سمپل نکاح ہے اور ولیمہ آپ 12 افراد میں بھی کر سکتے ہیں. ہم یہی سسٹم لانا چاہ رہے ہیں, ہم اس خرچے کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب اگر پوری NGOs بھی مل جائیں, پوری قوم بھی مل جائے, تو آپ تمام لوگوں کی بیٹیوں کو 2-2 لاکھ کے حساب سے پیسے نہیں دے سکتے شادی کرنے کے لیے. تو آپ سسٹم ہی تبدیل کر دیں. جب آپ سسٹم تبدیل کر دیں گے ہر کام لوگوں کے لیے آسان لیکن ہو جائے. قادری صاحب ابھی جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ہماری نظر کے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی شادیاں کرواتے ہیں, اور ان میں حالانکہ جہیز جیسی لعنت کو جو ہے وہ دیا بھی جاتا ہے, یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم تو صرف ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ دے رہے ہیں. کتنا غلط ہے اور اس پر کس حد تک کام ہونا چاہیے؟ اب مجھے یہ بتائیں, پھر میں وہی کہوں گا آپ سے, کیا اس سسٹم نے معاشرے میں بہتری لائی؟ ہم جو 2 لاکھ روپے تو آخر ہم تبدیل کیسے کر سکتے ہیں اس سسٹم یہ کو؟ تبدیلی دیکھیں, تبدیلی جب ہی ممکن ہوتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں. یعنی کہ لمحوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں تبدیلی نہیں آتی, آپ کو ریگولر ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں, کام کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, مثال بننا پڑتی ہے, تب جا کے تبدیلی آتی ہے. آپ کر دیں نارمل شادی, 12 آدمیوں میں ولیمہ کر دیں, 4 آدمیوں میں نکاح کر دیں مسجد میں, آپ کا کیا خرچہ ہے؟ آپ کی شادیاں آسان ہو جائیں گی. لوگ, میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کا ایک قول ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا یار شادی تو ایک ہی دفعہ ہونی ہے, ہم اتنا خرچہ کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ایک دفعہ کہیے گا آپ, شادی تو ایک ہی بار ہونی ہے زندگی میں. اسی وجہ سے ایک ہی بار ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہم ہے. اتنا خرچہ کرتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے ایک بار ہوتی ہے. اچھا, اگر تھوڑا تھوڑا خرچہ کرے تو 4 بھی کر سکتے ہیں. میں خیر یہاں پہ آپ کے چینل پہ یہ بات نہیں کہوں گا کہ 4 کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے, میں یہ ضرور کہوں گا, میں جانتا ہوں کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شادی نہیں کر پا رہے, کتنی لڑکیوں کی عمر نے نکلی جا رہی ہیں, ان کے پاس رشتے ہیں, میں جانتا ہوں رشتے ہیں, کیوں نہیں کر پا رہے؟ کھانے کو پیسے ہمارے اپنے گھر میں نہیں, ہم اسے جہیز کہاں سے دیں, ہم اسے کپڑے کہاں سے دیں. مشکل کر دیا ہے کام کو, ایک آسان کام, ایک سنت کا کام ہم نے مشکل کر دیا, اس کو اپنے لیے مشکل کر دیا. تو ہم خود اپنے لیے اگر کوئی مشکل قائم کر لیں تو ہمیں چاہیے وہ اپنی پیدا کردہ مشکل کو خود ختم کر دیں, سمپل کر دیں. اچھا, اگر جو ہے وہ قادری صاحب بہت سارے ایسے بچے جو ہے خاص طور پر جو کہ اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلیم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو وہ آخر جو ہے وہ کس طرح آپ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے جو والدین خاص طور پر, کیونکہ ہمارے آج کے جدید دور میں بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار جو ہے وہ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ فاؤنڈیشن میں کس طرح ان ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ Q&Q فاؤنڈیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمیں والنٹری آپ جوائن کر سکتے ہیں, اپنی خدمات ہم تک کے پہنچا سکتے ہیں. ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسنگ کی ضرورت ہے, ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ہم نے ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر یا کراچی شہر میں مختلف ہاسپٹلز بنانے کی صورت میں, آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. آپ آئیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. اگر آپ سیلری لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سیلری بھی پے کریں گے. نمبر 2, وہ افراد جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو ضرورت مند ہیں, مستحق ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کسی طرح مدد کی جائے, وہ ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے, ہمارے سینٹر بھی ہیں, خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں, میسیج بھی بھیج سکتے ہیں, اور اپنے آپ جو بھی ان کو سہولت ہم سے ہو سکی, ہم کسی کے کام آ سکے, ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ان کے کوئی کام آ سکیں. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے نا, جو قادری قریشی فاؤنڈیشن کا مقصد ہے, وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اپنی آخرت سنوارنا ہے, کہ کل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں آ کے ہم نے کیا کیا. اگر مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی, مال کی صورت میں دی, صحت کی صورت میں دی, یا علم کی صورت میں دی, تو میں نے کہاں تک کہ اس نعمت کا حق ادا کیا اور اس نعمت سے لوگوں کا فائدہ پہنچایا. یہ میری ٹیم کی اور میری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, لوگوں کو جتنا فائدہ ہو سکے اتنا فائدہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ مطلب ایک بات ہے, خیر الناس من ینفع الناس, کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. بے شک. تو میں لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں, آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا نا,
You don't have money, you don't have resources, but آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو بکھیر سکتے ہو, کسی کو حوصلہ تو دے سکتے ہو, کسی کی ہمت تو بندھا سکتے ہو, کسی کو انکریج تو کر سکتے ہو نا. وہ تو کریں, وہ تو کریں, کسی کو موٹیویٹ تو کریں, آپ کسی کو سمجھائیں. اور آدھا کام تو آپ کا وہی حل ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو حوصلہ دیتے ہیں, جب آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت یہ چیز ہے کہ اگر میں آپ کو خود بتا رہی ہوں, یہ میرے سامنے کی بات ہے حقیقت میں, کہ اگر آپ جو ہے وہ جب یہ پینڈیمک ہوا تھا اور کرونا کی وجہ سے تمام تر لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے, اس وقت جو ہے تمام لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے اپنی جانب سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کی تھی مدد کرنے کی. ان میں بھی ایک تھی جس نے جس حد تک ہو سکا میں نے بھی لوگوں کی مدد کی. لیکن برا اس بات کا لگتا ہے کہ لوگ آپ پر جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آخر جو ہے وہ کیوں مدد کر رہے ہیں, آپ کی اس مدد کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو عادت ہو رہی ہے. خدا را یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کس طرح جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ کرونا میں بھی اور ویسے بھی ایسے خاندان موجود ہیں جو کہ حقیقت میں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جی ثنا, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کرونا میں واقعی لوگوں کے لاک ڈاؤن تھا, لوگوں کے روزگار نہیں تھے اور ہم مدد کر رہے تھے. اچھا, جو آپ نے بات کہی نا وہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے. تو بچپن سے ایک عادت رہی اور میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے, آپ کو انکریج کرنے والے بھی, آپ کو ڈسکریج کرنے والے بھی. تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, اگر آپ نے کام کرنا ہے, تو آپ نے نہ انکریج کرنے والے کو دیکھنا ہے نہ ڈسکریج کرنے والے کو دیکھنا ہے, آپ نے صرف اپنے کام کو دیکھنا ہے کہ میرا کام کیا ہے, میری منزل کیا ہے. اگر آپ نے انکریج کو دیکھا تو شاید حوصلہ افزائی اتنی ہو جائے کہ کام بھول جائیں, اور ڈسکریج کرنے والے کو دیکھا تو حوصلہ شکنی اتنی ہو جائے کہ آپ کام بھول جائیں. کیا بات کی آپ نے, بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ آپ نے جو ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے آپ نے اس پر بھی دھیان نہیں دینا ہے, اور جو آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے اس پر بھی دھیان نہیں دینا ہے. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے یہ. اچھا, میں Q&Q فاؤنڈیشن کی جانب جو واپس آنا چاہوں کہ کس طرح خیال آیا, کیسے شروع ہوا یہ سفر, اور کہاں پر تھا اور آج کہاں پر ہے؟ بچپن سے یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ دل میں نرمی تھی. مطلب کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو اپنی ذات سے اس کی مدد کی جائے. یہ بچپن سے تھا. کچھ والدین کی تربیت بھی تھی کہ لوگوں کے کام آنا, لوگوں کے کام آنا. میں جب آج آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میں نے کہا تھا میں آج اپنے والد صاحب کی ایک بات ضرور کوٹ کروں گا آپ کے پروگرام میں. میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی, اور میرے ناظرین کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ اس کو عادت بنائیں. میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی. میرے والد صاحب جب دیکھتے تھے کہ کوئی ضعیف آدمی ہے, کوئی کمزور آدمی ہے, وہ سبزی بیچ رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے ٹھیلے پہ, تو میرے والد صاحب اسے سب خرید لیتے تھے, اور جو پیسے وہ مانگتا تھا اس کو دے دیتے تھے. تو میری والدہ کہتی تھی آپ یہ اتنا سارا کیوں لے کر آئے, میں تو اتنی ضرورت نہیں تھی. تو میرے والد کہتے تھے اس کو بانٹ دو, اس کا تو بھلا ہو گیا نا, اس کا تو بھلا ہو گیا نا. ماشاءاللہ. تو یہ باتیں ہم نے اپنے گھر سے سیکھیں, تو اس کا ہم پہ یہ اثر آیا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. تقریباً کوئی 12 سال پہلے میں نے اپنی والدہ کے نام سے الجنت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا. پھر اس میں ہم کام کرتے رہے اور کافی ہم نے لوگوں کی مدد کی. چونکہ میں باہر ہوتا تھا دبئی میں, اب میرا کچھ وقت پاکستان میں ہوتا ہے, تو ہمارا یہ قادری قریشی ہمارا نام ہے. تو پھر ہم نے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا, قادری قریشی کو, کہ ہمارے نام کے ساتھ یہ چلے, کیونکہ قادری قریشی ہماری پہچان ہے. Q&Q is our symbol. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ایک لاسٹ میسج دو آپ دینا چاہیں گے. لاسٹ میسج میرا لوگوں کے لیے یہی ہے, اور تمام لوگ اس کو سنیں. نمبر ایک تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. لوگ اکثر ہمت ہار دیتے ہیں, ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو اپ. دیکھیں, زندگی کے ہر میدان میں آپ نے جنگ لڑنی ہے. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک کے اس کو ہر وقت مسائل ہوتے ہیں. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. آپ کو مسائل آئیں گے, پرابلمز آئیں گی, لیکن جب آپ ان پرابلم سے لڑنا شروع کر دیں گے وہ آپ کی عادت بن جائے گی. کبھی بھی زندگی میں کسی سے آپ نے سوال نہیں کرنا ہے. یہ میرا پیغام ہے ناظرین, کبھی بھی کسی سے زندگی میں کوئی چیز کا سوال نہیں کرنا ہے.
वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और इनकी इतनी अच्छी बातें थी कि यकीन माने मुझे पता भी नहीं चला कि ये किस तरह जो है वो वक्त गुजर गया, मुझे सच में पता नहीं चला। लेकिन आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ ले आए और आपने इतनी अच्छी बातों से जो है वो आज हमें बताया, और बहुत कुछ सीखने को आज मुझे जो है वो मिला भी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी कभी इंसान जो है वो ऐसे बयान नहीं कर पाता, लेकिन कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो इनकी ऐसी बहुत सारी बातें थी जिन्होंने सिर्फ एक इशारा दिया, और मेरे जो अंदर जो एक कश्मकश अंदर जो चल रही थी, इनकी उस बात से जो है वो कश्मकश मेरी दूर हो गई। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपसे सच में मिलकर, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जो है वो आप हमारे शो में इसी तरह आते भी रहेंगे, और ये आपने मुझसे प्रॉमिस भी करना है कि आप इसी तरह हमारे शो में आते रहेंगे। और यहाँ पर जो है वो आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करें और दोबारा से आइए। बहुत शुक्रिया।